अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 163 तर्जुमा देखते हैं पहले। इन्ना बेशक हम औहैना वही की हमने इलैक तरफ आपके कमा जैसा के औहैना वही की हमने इला नूह तरफ नूह के वन नबिय्यीन मिन बादी और नबियों के इसके बाद व औहैना और वही की हमने इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान और वही की हमने तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और इस्माईल अलैहिस्सलाम के और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब के और ईसा अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम के व आतैना दाऊद ज़बूरा और दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर। यह आयत 163 का तर्जुमा देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। बेसिकली इस आयत में जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया जा रहा है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे हैं। तो जैसे मदीना में जो अहले किताब थे, जो यहूद मौजूद थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह-तरह के एतराज़ करा करते थे। और इनका एक बड़ा एतराज़ क्या था? इनका बड़ा एतराज़ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबों में से हैं, उम्मीयीन में से हैं, तो आपकी तरफ वही कैसे आ गई भला? तो ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत को मानना नहीं चाहते थे, इसलिए आपकी नबुव्वत का इनकार करते थे और आपके तरफ जो आने वाली वही थी, जो आप वही आ रही थी, उसका भी ये लोग इनकार करते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि वही का भेजा जाना ये तो अल्लाह ताला का काम है, वो जिसकी तरफ चाहे भेजे। और वही के बारे में ताज्जुब क्यों कर रहे हो? ये तो कोई नई बात नहीं है ना, ये सिलसिला तो पहले से जारी है। हुँ? और अल्लाह ताला फिर मुख्तलिफ पैगंबरों का नाम लेकर बता रहे हैं कि जिस तरह हमने उनकी तरफ वही भेजी थी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी वही भेजी जा रही है। हुँ? तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह और बाकी नबियों के जो नाम बताए हैं वो सब कि बेशक हम वही की हमने आपकी तरफ जैसा कि वही की हमने तरफ नूह के और इसके बाद नबियों के वन नबिय्यीना मिन बादी और इसके बाद नबियों के बाद में कौन नबी आए थे जैसे कि इदरीस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शोब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया। ठीक है। अच्छा ये वही क्या चीज़ होती है? ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। औहैना वही की हमने, वही किसे कहते हैं? वही कहते हैं खुफिया इशारा। हुँ? वो खुफिया इशारे या पैगामात या रेवलेशंस जिसके ज़रिए अल्लाह ताला अपने अंबिया को अपने अहकामात देता है, ताकि फिर वो उन्हें आगे लोगों को बता दे, लोगों तक पहुँचा दे और उन पर चलकर फिर लोग अल्लाह ताला की इबादत करें। ठीक है? और देखें यहाँ पहले नाम नूह अलैहिस्सलाम का आ रहा है, आदम अलैहिस्सलाम का नहीं आया, है ना? हालाँकि दुनिया तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरुआत हुई थी, पहले नबी तो आदम अलैहिस्सलाम थे लेकिन उनका नाम नहीं है, पहले नूह अलैहिस्सलाम का नाम है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, वो पहले नबी थे और जबकि नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, ये पहले रसूल हैं, मतलब पहले साहिब शरीयत हैं, इसलिए उनकी मिसाल पहले दी गई, है ना? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जो तालीमात अल्लाह ताला ने दी थी, उस पर वो चले और अपनी कौम को भी उस पर चलाया आदम अलैहिस्सलाम ने। और मज़ीद आप देखें ना आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक उम्मत में कोई शिर्क नहीं था। उसके बाद फिर 1000 साल बाद शिर्क फैला, तो अल्लाह ताला ने फिर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो ये जो है ना आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं और नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है, शरीयत देकर भेजे गए। तो इसलिए यहाँ पे इनका नाम आ रहा है पहले, ठीक है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आगे क्या फरमा रहे हैं और वही की हमने व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका फिर मुख्तलिफ नबियों के नाम बता रहे हैं कि इनकी तरफ भी हमने वही की कि वही की हमने तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इस्माईल अलैहिस्सलाम के और इसहाक अलैहिस्सलाम के और याकूब अलैहिस्सलाम के वल अस्बाती और औलादे याकूब के व ईसा व अय्यूबा और ईसा और अय्यूब अलैहिस्सलाम के व यूनुस व हारून व सुलैमाना और हारून और सुलैमान अलैहिस्सलाम के। अच्छा ये जो बात आ रही है वल अस्बाती और औलादे याकूब के असबात याकूब अलैहिस्सलाम के बाद वल अस्बाती आ रहा है यानी कि औलादे याकूब के। अब ये बात समझने की है कि वही की तरफ याकूब के और औलादे याकूब के तो सब औलादे याकूब की बात हो रही है क्या? नहीं, है ना?
اسباط سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسباط سے مراد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دیکھیں جو بیٹے تھے، ان بیٹوں میں آگے جو ہیں جو قبائل بنی اسرائیل بنے، جو 12 قبائل بنے تھے، اور پھر جو ان سے نسلیں چلی آگے، ہے نا؟ تو ان میں جو نبی بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، ان کی بات یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو ہم نے وہی کی اولاد طرف، اولاد یعقوب کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان میں جو انبیاء ہیں، جو قبائل بنی اسرائیل ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں والاسباطی کہہ کر، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر آگے کس کا ذکر آ رہا ہے؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور۔ تو داود علیہ السلام کو زبور عطا کی، ان کی خاص چیز کیا تھی؟ داود علیہ السلام کی کیا خاصیت تھی؟ داود علیہ السلام کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی، ہے نا؟ اچھا، زبور جو ہے نا، تو زبور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی آسمانی کتاب تھی، حقیقت پر مبنی تھی وہ بھی، لیکن ہاں اس میں بھی پھر بعد میں جو ہے تحریفیں کر کے انہوں نے بگاڑ دیا اس کو بھی۔ اور زبور جو تھی وہ بھی، اس میں کیا تھا بیسیکلی، وہ کچھ صحیفوں پر مشتمل تھی، اور اس میں کیا ملتا تھا؟ اس میں جو ہے مواعظ تھیں، یعنی کہ نصیحتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں جو تزکیہ تربیت کرنے والی تھی، دل کو نرم کرنے والی تھی، دعائیں مناجات تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز بھی عطا کی تھی، اور جب وہ جو ہے کھلی فضا میں زبور پڑھتے تھے اونچی آواز میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو دیکھے اڑتے پرندے بھی سمٹ آتے تھے، وحشی جانور بھی سمٹ جاتے تھے، اکٹھا ہو کر سننے لگتے تھے، اور ہر چیز، ہوا، پہاڑ، سب ان کے ساتھ مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگتی تھی۔ تو اس لیے یہاں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 164، وَرُسُلًا، اور کئی رسول، قد تحقیق، قصصناہم، ذکر کیا ہم نے ان کا، علیک آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا، اور کئی رسول، لم نہیں، نقصصہم، ہم نے ذکر کیا ان کا، علیک آپ پر، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے، تکلیما، کلام کرنا، جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے اس میں آیت 164 میں ہمیں کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں نام لے لے کر کئی رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کون سے رسول کس علاقے میں آئے، کس قوم کی طرف آئے، اور اس رسول نے کیا پیغام دیا، اور اس قوم نے اس رسول کے ساتھ جو ہے کیا رویہ رکھا، اور اس قوم کا پھر کیا انجام ہوا۔ تو اس طرح کافی سارے رسولوں کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اور یہ 24-25 رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، آلموسٹ 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین آخری پیغمبر ہے نا؟ لیکن کچھ رسول وہ بھی ہیں، کون سے؟ جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نہیں کیا، اس لیے بتایا جائے نا وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کچھ تو ایسے ہیں جن کا ذکر کیا آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُولًا لَمْ نَنْقُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مطلب جس کی ضرورت تھی، جس کے بارے میں بتانے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا، اور جن کی ضرورت نہیں تھی وہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور بعض حدیث سے بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول اور انبیاء بھیجے، ہاں، لیکن یہ جو ہے نا کوئی ٹھوس حدیث یا ٹھوس دلیل والی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ ایک ضعیف حدیث ہے جو ویک حدیث ہے، جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کتنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی 1,20,000 ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ان میں سے رسول کتنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 313 ہیں جو رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو اس لیے حدیث کے اعتبار سے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی جسے ہمیں رسولوں کی تعداد پتہ کر سکے۔ لیکن ہاں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسولوں کی بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی رسول بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا بھیجا تھا، کیونکہ کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ اسے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں ڈرانے والا آیا ہو، ضرور آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور ہر قوم میں ہدایت کا انتظام کیا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا لوگوں کو بھٹکنے کے لیے، انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا۔ اور آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی اور نبی رسول تو آنا نہیں ہے، لیکن آپ کی امت کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری زمین پر پھیل کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے دوسرے لوگوں کو بھی۔ اور دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنی یہ ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کی، مدینہ سے نکل کر ہر علاقے میں پھیل گئے، ایون سمندر بھی پار کر دیے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا آگے۔ لیکن آج ہم امت جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارا کام چل رہا ہے، لیکن اس لیول کا نہیں جو ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری۔ اچھا، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا۔ یہ خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے نا، ہم پڑھ چکے نا پارہ نمبر 3 میں کہ بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر وحی کے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست، وحی نہیں کی تھی، ڈائریکٹ مطلب۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو دیکھیں زمین پر تھے، پہاڑ پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا تھا معراج کی رات کو، ہے نا۔ تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت 165 دیکھتے ہیں۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ رُسُلًا یہ رسول تھے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لِأَلَّا تاکہ نہ یکون ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل بعد رسولوں کے، وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا۔ بیسیکلی دیکھیں اس آیت میں رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ دو بڑے مقصد تھے، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ دو بڑے مقصد کے ساتھ، ایک تو ہے مبشرینہ اور دوسرا ہے منذرینہ، خوشخبری دینے والے مبشرینہ و منذرینہ اور ڈرانے والے۔ خوشخبری دینے والے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، رسول کی، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی سکون اور اطمینان کی خوشخبری، اور آخرت میں بھی جنتوں کی اور ہمیشگی کے نعمتوں کی خوشخبریاں ہیں، ہے نا۔ اور ڈرانا کس طرح کا؟ اللہ کے عذاب سے، جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا، منہ پھیر لے گا، سچے دین سے اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانیوں میں زندگی گزارے گا، گناہوں میں زندگی گزارے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب، تو اس سے ڈرانے والے۔ تو ہمارا دین دیکھیں عدل کا دین ہے، صرف یہ نہیں کہ صرف ڈراوے ڈراوے ڈراوے، نہیں، خوشخبریاں بھی اور ڈرانا بھی۔ اور اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دے کر بھیجا، آپ سے جیسے کہ سورہ احزاب آپ 45-46 میں آتا ہے نا، کیا آپ سنتے ہیں اس آیت کو فریکوینٹلی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف سے، اس کے اذن سے، اور چراغ روشن، سراجا منیرا۔ تو یہ کام ہے رسولوں کا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد رسولوں کے آنے کے بعد، تاکہ اللہ کے خلاف بندوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے یہ رسول بھیجے گئے۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجتے اور یہ پیغامات لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتے تو حجت قائم نہ ہوتی، ہے نا۔ قیامت کے روز اگر لوگوں کو جو ہے ایسے ہی پکڑ کر سزا دے دی جاتی، جہنم میں ڈال دیا جاتا، تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ یہی کہتے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر پیغام پہنچا دیا، صحیح غلط بتا دیا، تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے اور لوگوں کو بہانہ باقی نہ رہے اس دن۔
ٹھیک ہے. اور اسی لیے پھر آگے فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا. اللہ تعالیٰ عزیز، عزیز کا پہلے بھی بتا چکے ہیں، عزیز بہت زبردست، غلبے والا، قوت والا، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے وہ، اور ساتھ میں حکمت والا بھی ہے. اس کا کوئی بھی کام یا کوئی بھی فیصلہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے حکمت پر مبنی ہے. آیت 166 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو، انزل اس نے نازل کیا، الیک طرف آپ کے، انزلہ بعلمہ اس نے نازل کیا ہے اسے اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ گواہ. اب دیکھیں نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کے حق ہونے کا بیان کر رہے ہیں. اور یہ اہل کتاب اور یہ کافر جھٹلاتے تھے نا، اعتراض کرتے تھے اس پر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کس کی؟ اس کی جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. اب ان لوگوں کا جو اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے ہیں، ان پڑھوں میں سے ہیں، تو دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم کی روشنی سے نوازا. علم کی روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اور اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا. انزلہ بعلمی اس نے نازل کیا ہے اسے اپنے علم سے. کیا مطلب اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے؟ یعنی کہ جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، بندوں کو جس چیز کی ضرورت تھی وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کس چیز کی اس کے بندوں کو ضرورت ہے، کس چیز میں اس کے بندوں کی خیر و بلائی ہے، بہتری ہے، تو وہی چیز اللہ نے نازل کی. اللہ تعالیٰ تو وسیع علم والا ہے نا، ہر چیز جانتا ہے وہ، ماضی حال مستقبل، ہر چیز کا ماضی حال مستقبل اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسانوں کا بھی جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کی ضرورت کو بھی پوری طرح جانتا ہے. تو جس کو پورا علم ہوگا وہی تو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کون کر سکتا تھا بالکل صحیح رہنمائی؟ تو اس لیے جو بھی اللہ نے قرآن میں نازل کیا وہ اللہ کے علم پر مبنی ہے، اور اللہ نے اپنے علم بے سے جتنا چاہا بندوں کو عطا کیا، جتنی ان کو ضرورت تھی، نہ زیادہ نہ کم، اور اتنا ہی دیا جتنا کہ انسان لے سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، جتنا کہ انسان سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، اس لیے دیکھیں قرآن میں بار بار یہ آیت آتی ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ پڑھتے ہیں نا آپ یہ آیت بار بار. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ اور فرشتے وہ گواہی دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے اور حق ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ گواہ. اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے. سب سے بڑی گواہی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کافی ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی گواہی کی تو ضرورت بھی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی تو. ٹھیک، چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 167. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين كفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق، ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا گمراہ ہونا دور کا. اچھا پچھلی آیتوں میں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم اہل کتاب کی، خاص طور پر یہودیوں کی گمراہیوں کا بیان دیکھ رہے تھے نا، ان کی گمراہیوں کا بیان ہو رہا تھا، ان کی جو سازشیں رہیں حق کے خلاف، حق پر چلنے والوں کو روکنے کے لیے جو سازش کرتے رہے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اب ایسے لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں اس آیت میں اور آگے بھی. دیکھیں انسان جب خود گمراہ ہو رہا ہے اکیلا تو یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے، لیکن انسان خود تو گمراہ ہے، ساتھ میں اوروں کو بھی گمراہ کرے تو یہ تو اور بھی بڑے خسارے کی بات ہے. اور اہل کتاب اسپیشلی یہودی جو تھے اسی طرح مختلف سازشیں کرتے رہے اور لوگوں کو جو ہے دین اسلام سے پھیرنے کی کوششیں ان کی رہی. خود بھی انہوں نے کفر کیا، حق کو اختیار نہیں کیا،
اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے حق کی اتباع اور اقتداء سے روکا، تو وہ حق سے خارج ہو گئے، بھٹک گئے اور بے حد دور جا پڑے، ضلالم بعیدا۔ تو یہاں اسپیشلی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کے علماء کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ تورات میں جو ہے پڑھ چکے تھے، جان چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بھی ان کو معلوم پڑ گئی، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ پہچان گئے کہ ہاں یہی سچے رسول ہیں، پھر بھی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور جب یہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عمل سے ایک تو خود تو رکئی اور دوسرے کو رکنے کا بھی ذریعہ بن گئے یہ لوگ۔ کیونکہ دیکھیں نا، اہل عرب جو امی لوگ تھے وہ ان اہل کتاب کو علم والا سمجھتے تھے نا، علم والے لوگ اہل کتاب ہیں، تو وہ انہی علم والوں کی طرف رجوع کرتے تھے علم کے معاملات میں، کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہی کی طرف انہوں نے رجوع کرا کہ اگر یہ مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ تو بڑے علم والے ہیں، جب یہ نہیں مان رہے تو ہم کیوں مانیں، ہے نا؟ تو اس طرح یہ جو اہل کتاب یہودی تھے انہوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی وصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ اور یہ جو تھے علماء حسد، بغض، ضد، تکبر کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی روکا، ان کو بھی شک و شبہات میں مبتلا کیا، گمراہ کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا تو تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا دور کا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، دور نکل گئے گمراہی میں، اب ان کا واپس آنے کا چانس بہت ہی کم ہے، بہت مشکل ہے ان کا ہدایت کی طرف لوٹ آنا۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 168۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، ان الذين كفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم يكن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لهم کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم طریقا اور نہ کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، کفر کسی بھی انداز میں کفر کیا ہو، اور وظلموا اور ظلم کیا۔ ظلم سب سے بڑا ظلم تو دیکھیں شرک ہے، تو جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا بیسیکلی، اور خود بھی شرک کیا اور دوسروں کو بھی شرک کی تعلیم دی، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا نا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ بتایا یہاں پر کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے انہیں، لیغفر لہم، اور نہ کہ وہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے، اور نہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت ہے، ان پر اللہ تعالیٰ توبہ کے راستے، ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، توفیق نہیں ہوتی پھر ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی، اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے، کوئی بتا بھی رہا ہوتا ہے تو۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ان کے اپنے جرموں کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں پر اندھا پن چھا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے خود پہلے حق کی طرف نہیں آنا چاہتے، اس لیے ایسے ہوتا ہے، پھر ان کو سیدھے راستے کی طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ جو جنت تک لے جاتا ہے، صراط المستقیم، پھر اس کی ہدایت ان لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے بیسیکلی ہمیں یہاں پہ کہ اگر ہم بھی ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے کفر سے، شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، جو بھی عمل کر رہے ہیں تاکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں شرک یا کفر کسی بھی انداز میں موجود ہوگا تو کیسے وہ قبول ہوں گے؟ اور اس لیے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ دعا میں کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ٹھیک ہے،
नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत 169। इल्ला तरीक़ा जहन्नमा, सिवाय रास्ते के जहन्नम के, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले हैं उसमें, अबदा हमेशा हमेशा। वकाना, और है, ज़ालिका ये बात, अल्लाही अल्लाह पर, यसीरा बहुत आसान। अभी पीछे बात हुई ना कि जो कुफ्र करते हैं और जुल्म करते हैं उनकी ना तो बख्शिश होगी और ना कि वो हिदायत दे उन्हें रास्ते की। तो सीधे रास्ते की उनके लिए, ऐसे कुफ्र और जुल्म करने वालों के लिए जन्नत के रास्ते की हिदायत तो नहीं मिलने वाली, वो तो रास्ता बंद हो गया। अब क्या है उनके लिए? उनके लिए है क्या? तरीका जहन्नमा, जहन्नम का रास्ता, सिवाय रास्ते जहन्नम के, ये उनके लिए खुला है और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, उससे कभी निजात नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला बचाए हम सबको। और है ये बात अल्लाह पर बहुत आसान। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो बात हो रही है ना जहन्नम की, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं उसमें, तो ऐसी आग जो कि हमेशा हमेशा जलती रहे, और सिर्फ जलती नहीं रहे बल्कि और ज्यादा हर दिन भड़कती रहे और ज्यादा बढ़ती रहे, तो ये चीज अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसी आग क्रिएट करना, और ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। और उसमें जो है जितने भी बंदे कुफ्र और शिर्क कर रहे हैं अव्वल से लेके आखिर तक, उनको उसमें डालना, अगर वो बिना तौबा करे बिना सुधरे मर जाए तो, है ना। तो कोई मुश्किल नहीं अल्लाह ताला पर ये बात, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत 170। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द तहकीक, जाअकुम, आ गया तुम्हारे पास, अर रसूल, रसूल, बिल हक़्क़ि, साथ हक के, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फ़आमिनु, बस ईमान ले आओ, खैरल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, व इन तकफुरु, और अगर तुम कुफ्र करोगे, फ़इन्ना, तो बेशक, लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, माँ, जो कुछ, फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? या अय्युहन्नास, तमाम लोगों को खिताब करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अब इसमें देखें अल्लाह ताला की शफ़क़त, अल्लाह ताला की रहमत हमें समझ आ रही है, हुँ? कि अल्लाह ताला जो है दावत दे रहे हैं। जो अभी पीछे बात हुई उस जहन्नुम की, तो उस जहन्नुम से बचने का रास्ता बता रहे हैं, हिदायत के रास्ते की रहनुमाई फरमा रहे हैं, जिसमें लोगों की बेहतरी है ना? और या अय्युहन नास कहते हुए पुकार रहे हैं, सभी लोगों को खिताब है, चाहे वो कितने भी कुफ्र बेईमानियों में क्यों ना बढ़ गए हों आगे। अगर वो अपना कुफ्र और शिर्क को छोड़ दें, अपनी साजिशें छोड़ दें और सच्चा दीन अपना लें, तो क्या है, इसी में उनकी भलाई है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए लोगों, तुम्हारे पास आ गया है एक रसूल साथ हक के, जाअकुमुर रसूल बिल हक की, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं बिल हक की, साथ हक के, यानी कि कुरान मजीद लेकर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़आमिनू, बस ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आओ और जो वो लेकर आए हैं उस पर भी ईमान ले आओ, उसकी पैरवी करो। खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, यही बात जो है तुम्हारे लिए बेहतर है, यही तुम्हारी भलाई की बात है, इसी से तुम्हारी निजात है। समझे? फिर आगे फरमाया व इन तकफुरू, और अगर तुम कुफ्र करोगे, अगर तुम कुफ्र करते हो, तो जान लो, क्या जान लो? अगर तुम कुफ्र करते हो, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तो इस बात से हमें क्या समझ आ रहा है, अल्लाह ताला की मुकम्मल तौर पर इस्तगनाई, बेपरवाही जो है वो समझ आ रही है अपने अपने बंदों से, अपनी मखलूक से, है ना, कि अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है, उसको तुम्हारे ईमान की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारे ईमान लाने से जो है अल्लाह ताला को कोई फायदा है, और ना ही तुम्हारे कुफ्र से अल्लाह ताला को कोई नुकसान पहुंचने वाला है। उससे अल्लाह ताला की ना बादशाहत में कोई कमी होने वाली है, ना उसकी शान मंजिलत में कोई कमी होने वाली है ना। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, क्या फरमाया जा रहा है इसमें?
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو حکومت ہر چیز پر قائم دائم ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے ایمان یا کفر سے تو اللہ تعالیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو اس سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کو پورا پورا علم ہے ہر چیز کے بارے میں، اپنے بندوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، پورا پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ان کے کفر کو بھی جانتا ہے، ان کے ایمان کو بھی جانتا ہے، جو بھی وہ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے عمل کر رہے ہیں، بڑا عمل کر رہے ہیں، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور حکیمن، حکیم بہت حکمت والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے، ہر بات اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اگر کافروں کو، ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مہلت دیتا ہے، ان کی بھی رسی دراز کرتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، تاکہ یہ جو اس کو مہلت ملی ہے، تاکہ یہ لوگ بھی ہدایت کو قبول کر لیں اس مہلت کے وقت میں۔ اور اگر اس مہلت کے وقت جو ملا ہے اس میں بھی جو ہے یہ اپنے شرک پر، کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب برحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، اپنے تمام اقوال میں، افعال میں، شریعہ میں، قدر میں خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس والی آیت سے؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو اس سے سراسر ہماری ہی بھلائی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی نفس پر احسان کر رہے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علیما، یہ بات ہمیں ہمیشہ پتہ رہنی چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا میں تو ہم چھپا سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دھڑی کر سکتے ہیں، اکیلے میں برے کام کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اور چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ہم؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے کہاں بچ کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے نا، ہماری نیتیں، ہمارے اعمال، ہر چیز۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ہر جگہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر بات کا علم ہے، اور اپنی نیتیں بھی درست رکھیں اور اپنے اعمال بھی درست رکھیں، ٹھیک ہے؟ آیت 171، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا اور نہ تم کہو علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق، انما بے شک المسیح عیسی ابن مریم، مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ رسول ہیں اللہ کے، وکلمتہ اور کلمہ اس کا، القاہا اس نے ڈالا تھا اس کو، الی مریم طرف مریم کے، وروح اور روح منہ اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسولہ تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور نہ تم کہو ثلاثہ تین ہیں، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ الہ ہے ایک ہی، سبحانہ ان یکون لہ ولد پاک ہے وہ کہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز۔ بے شک کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ اہل کتاب کو اس میں خطاب ہے، اور کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں۔ اچھا جی، یہ غلو کیا ہوتا ہے پہلے تو یہی جان لیں۔ غلو کہتے ہیں افراط اور تفرید کسی چیز میں، مطلب دونوں پوائنٹ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کیسے غلو میں، دیکھیں کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھانا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، مبالغہ کرنا، اس کے اصل مقام سے اوپر لے جانا، بہت اوپر لے جانا، ٹھیک ہے؟ یا دوسری چیز کیا ہے؟ کسی چیز میں بہت زیادہ کمی کر دینا، یعنی کہ افراط اور تفرید دونوں ہی پہلو غلو میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کی محبت میں، عقیدت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، حد سے گزر جانا، یہ بھی غلو ہے۔
اور بعض وقت کسی کی مخالفت میں، دشمنی میں، جھٹلانے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، یہ بھی غلو ہے۔ تو دونوں ہی افراط اور تفرید کے جو انداز ہیں، دونوں ہی غلط انداز ہیں اور یہ غلو میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کسی بھی چیز میں کرنا بری بات ہے، اور دین میں غلو بہت ہی بری بات ہے۔ دین میں زیادتی نہ کرو، اعتدال اختیار کرو۔ اور غلو دیکھیے کیوں برا ہے، اس لیے برا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اللہ کا حق جو ہوتا ہے وہ بندوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے جو انسان ہیں ان کو جو ہے رب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، ان کو مشکل کشا بنا دیا جاتا ہے، حاجت نواز سمجھ لیا جاتا ہے، اور اسی غلو کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ساری گمراہی، کفر، شرک کی بنیاد یہ غلو ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں خصوصاً اہل کتاب کو خطاب ہے نا، کیونکہ ان کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی؟ غلو، ہے نا، یہی چیز تھی۔ اب دیکھیں عیسائیوں نے کیسے غلو کیا۔ عیسائی جو تھے، نصارہ جو تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا کچھوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیا۔ تو یہ تھا ان کا غلو۔ اور دوسری طرف اہل کتاب میں اگر یہودیوں کو دیکھیں تو انہوں نے کیا غلو کیا؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور دوسری طرف یہودیوں کا غلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسول تھے ان کو ان کا مقام نہیں دیا، بلکہ مزید نعوذ باللہ ان کو زنا کا بیٹا قرار دیا۔ تو اس طرح انہوں نے، اہل کتاب نے غلو کیا۔ اور دیکھیں یہ صرف اہل کتاب میں نہیں ہے غلو، آج مسلمان بھی اسی غلو کا شکار ہو گئے ہیں، بہت سے مسلمان۔ اب جیسے کہ کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہی حصہ قرار دے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ غلو بھی ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز۔ اور ایون آپ دیکھیں نا، نعتیں، کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے برابر یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، جیسے کہ کچھ کیا کہتے ہیں، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا کوئی نہ چھڑا سکے، ہے نا، اس طرح کی باتیں۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کے مطلب جو ہے پھر کوئی نہیں چھڑا پائے گا اسے، نعوذ باللہ۔ جیسے اللہ کے فیصلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے زیادہ غالب ہیں، تو اس طرح کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا مقام کم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت آگے بڑھا دیا۔ تو آج مسلمان بھی اس طرح کا غلو کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو جس شرک کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج مسلمان بھی دیکھے اسی میں پڑ گئے، ہے نا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبده ورسوله، کہ انہوں نے کیا فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا تھا۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کسی کی تعظیم میں، تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کا خطاب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، اے لوگوں تم پر ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی کہ اپنی گفتگو میں بھی۔ پھر آگے فرمایا کہیں شیطان تمہارے دل اور دماغ پر چھا نہ جائے، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے کو پہنچاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری کی، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، تم میری قبر کو عید نہ بنانا۔
تم میری قبر کو عید نہ بنانا. کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ رکھا، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے، مسلمانوں نے بہت سے بزرگ اور دیندار لوگوں کی قبر کو عید بنا لیا، میلہ بنا لیا. عید کیا ہے؟ ایک طرح میلہ ہو گیا نا، اس پر عرس ہوتا ہے، اور عرس جیسے شادی کو کہتے ہیں نا، تو قبر پہ بھی شادی کا سا ماحول ہوتا ہے، کھانے پکانے چل رہے ہیں، پھول بچھ رہے ہیں، ہے نا، خوشی کا سا مقام ہوتا ہے. حالانکہ قبر پہ جا کر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ موت یاد آنی چاہیے تھی، خوف آنا چاہیے تھا دل میں، اپنی آخرت، اپنی قبر یاد آنی چاہیے تھی، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ دل میں آنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو یہ سب غلو کے انداز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور دیکھیں غلو کا ایک اور انداز جو پایا جاتا ہے علم سے متعلق، وہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مفتیوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو اس قدر اونچا درجہ دے دیتے ہیں کہ نبی رسول کے برابر ان کو جا کھڑا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کے فتووں کو، ان کی باتوں کو حرف آخر قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. تو یہ بات بھی آج مسلم امت میں پائی جا رہی ہے. اور دیکھیں اہل کتاب نے بھی اسی طرح کیا تھا. سورہ توبہ آیت 31 میں آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یعنی کہ جو ان کے علماء اور مشائخ حلال قرار کرتے تھے یہ بھی حلال مان لیتے، جو حرام کرتے اس کو حرام مان لیتے، جبکہ اللہ اور رسول نے ایسا نہیں کیا تھا. تو اس طرح کے یہ سب غلو کے انداز ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا دیکھتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق. کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں صرف وہی بات کہو جو حق بات ہے، سچی بات ہے. اللہ کے بارے میں جو بات ثابت نہیں، اللہ کے لیے جو بات لائق نہیں ہے وہ مت کہو، نہ حق بات مت کہو، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، اس کی بیویاں اس کے بیٹے مت قرار دو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق بات کا بیان کرتے ہیں. کیا فرمایا کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول ہے اللہ کا اور کلمہ اس کا. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، ان کی والدہ کا نام لیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں، مخلوق میں سے ہیں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو اس نے ڈالا تھا اس کو مریم علیہ السلام کی طرف. کلمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کلمہ اس کو کہتے ہیں نا جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ کلمہ ہوتی ہے. تو اللہ نے بھی ایک بات بولی، اور وہ کیا تھی؟ کن. کن یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کا، تو جبریل علیہ السلام نے روح پھونکی، روح ڈال دی مریم علیہ السلام میں، اور وہ پیدا ہو گئے، ہے نا، روح پڑ گئی. تو اسی لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اور روح اس کی طرف سے، اور عیسیٰ السلام اس کی طرف سے روح ہیں. اب دیکھیں نا، منہ کا مطلب بھی لوگ بہت غلط لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی روح میں سے ہیں، میں سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیدا شدہ روح ہیں. یہی اہل حق کا عقیدہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف سے آئی تھی. منہ جو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عزت اور تکریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بیسیکلی. ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے عقیدہ خراب کر لیا منہ کا مطلب کو بگاڑ کر، جیسے عیسائیوں نے کر رکھا ہے. جبکہ دیکھیں منہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا. جیسے سورہ جاسیہ آیت 13 اگر آپ دیکھیں گے اس میں کیا آتا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سارے کا سارا اپنی طرف سے، منہ اس کی طرف سے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو منہ کا مطلب یہ تو نہیں کیا جائے گا نا یہاں پہ نعوذ باللہ کی یہ سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے نا. منہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے، ہے نا. تو یہ بات سمجھ لیں
کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے نا، تو یہ کہنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ چیزیں ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں ہوتی ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے اب یہ منہو جو ہے، آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا، کیا فرمایا؟ وَنَفْخَتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں نے اپنی روح سے پھونکا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر کی روح سے پھونکا، بلکہ اپنی طرف سے ایک روح پھونکی، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ روح پھونکی گئی۔ اسی طرح اولاد آدم کے بارے میں بھی آتا ہے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، ہے نا، اس میں بھی من روحہ آ رہا ہے، تو تمام لوگوں کے لیے بھی من روحہ آیا، تو کیا نعوذ باللہ تمام انسان اللہ کی اولاد ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نہیں نا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، عقیدے کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں کیا فرمایا، آگے بتایا جا رہا ہے، آگے فرمایا جا رہا ہے وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، تو ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں کو مانو، ان میں تفریق نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ تم کہو تین ہیں۔ یہاں پہ جو نصارہ کا جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کو یہاں رد کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ہے تین رب بناتے ہیں، ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کی تفصیل میں جو ہے وہ اگر آپ ڈیفرنٹ کرسچن سے پوچھیں گے وہ ڈیفرنٹ چیزیں بتائیں گے۔ کوئی کہ ٹرینٹی میں کیا بتاتا ہے، اللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ کا بیٹا مسیح اور مریم علیہ السلام، تین یہ ہو گئے۔ اور دوسری کوئی کہتا ہے کہ اللہ، مسیح اور روح القدس۔ اسی طرح اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں ملیں گی، آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے بات کریں گے کرسچنوں میں سے، تو ہے نا، بہت ساری سیکس ہیں ان میں سے بھی بنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ تم کہو تین ہیں، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، تین کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، خیر و بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ الہ ہے ایک ہی، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی الہ ہے، واحد ہے نا، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں جیسے کہ شریک بنا رہے ہیں۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، پاک ہے وہ ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کے لیے کوئی اولاد۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اسے کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں کامل ہے، اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ناقص چیز کو ہوتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں اس کو اولاد کی، بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، ان کی نسل کو آگے چلائے، ان کی وراثت کو آگے دیکھ ریکھ کرے، اور اولاد کے ذریعے قوت حاصل ہو۔ انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے نا ناقص چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بلکہ کیا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ساری قوتیں، سارا اقتدار، ساری طاقتیں اللہ ہی کی ہیں، پھر اس کے بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے نا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، اللہ تعالیٰ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔